बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी और अच्छी ही गुजरे। लेकिन अडयाला में कैद इमरान खान की ईद कैसी गुजरी, आर्मी चीफ की ईद कैसी गुजरी, और फिर एक पॉपुलर लीडर को सज़ा हो गई, उसके ऊपर आज ज़रा बात करेंगे कि जब कानून की हुक्मरानी हो, इंसाफ का बोलबाला हो, तो फिर किसी लीडर की पॉपुलैरिटी नहीं देखी जाती। करप्शन उस पर साबित हो जाए, इल्ज़ामात साबित हो जाए, तो फिर जो है वो सज़ा वाजिब भी होती है, लाजम भी होती है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, दो इसके वर्जन हैं। पहला वर्जन ये है कि इमरान खान को, जो कि पीटीआई वाले बेच रहे हैं, यूथ बेच रहे हैं, कि इमरान खान को अडयाला जेल में ईद नहीं पढ़ने दी गई सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर, और वो जो है वो अपने सेल में बंद रहे और तैयार हो गए। लेकिन इस तैयारी के बावजूद उनको ईद की जो नमाज है वो नहीं पढ़ने दी गई, और बहाना सिक्योरिटी का बनाया गया कि अगर उनको बाकी कैदियों के साथ नमाज ईद के लिए ले जाया जाएगा तो मस्जिद में जो है कोई नारा वगैरह ना लग जाए और कोई सुबकी ना हो, और फिर इमरान खान की अपनी सिक्योरिटी का भी मसला है। तो इस वजह से ये रिस्क जो है वो नहीं लिया गया। जो जेल अमला था, जेल सुप्रीडेंट था, तो उन्होंने ये रिस्क नहीं लिया और इमरान खान अपने सेल में ही कैद रहे। ये पीटीआई का एक वर्जन है, एक जो है वो उनका मौक़िफ़ है इस मामले के ऊपर। दूसरा जो मौक़िफ़ है वो हुकूमती और जेल हुकाम का है। वो ये है कि उनका ये कहना है कि वहाँ पे बहुत बड़ी जामे मस्जिद है जेल के अंदर, तो ज़ाहिर है 7-8 हज़ार वहाँ पे कैदी हैं, गुंजाइश से ज़्यादा हैं, तो उनको मरहलावार ईद पढ़ाई जाती है। और पहली जो ईद की नमाज है उसका वक्त कोई 6:30 बजे था, दूसरी का कोई 7, सवा 7 था, और तीसरी का कोई 7:30, पौने 8 था। तो उसके लिए 5:30 बजे जो था वो जेल का अमला कैदियों को उसने जगाना शुरू किया। तो उसी में इमरान खान भी शामिल थे। इनको भी कहा गया कि ये उठ जाएं और नमाज ईद अदा करें। इनके कपड़े तैयार कर दिए गए, जूते तैयार कर दिए गए, इनकी जो वेस्ट कोट थी वो इस्त्री कर दी गई, और सब कुछ इनको जो है वो पहुंचा दिया गया था कि रात को कि आपने सुबह जो है वो ईद की नमाज़ पढ़नी। रात को ये तैयार भी थे, लेकिन चूँकि रात को देर से सोते हैं तो सुबह 5:30 बजे जब इनको वो जगाने आया जेल का अमला, तो ये मसूफ़ उठे नहीं, बल्कि उस जेल के अमले को खरी खरी सलाह दी, गालम गलोच भी उनके साथ की कि आप सोने दें मुझे। बहरहाल वो 6:30 की जो नमाज थी वो मिस कर दी। फिर दूसरी जब नमाज का वक्त आया फिर इनको बुलाया गया, इन्होंने फिर इनकार कर दिया, और तीसरी में भी जब कहा गया तो फिर वो जेलर जो थे वो खुद आए, तो उनके साथ भी इनकी मुबैना तौर पर इनकी उनके साथ भी मुबारी होगी, और उन्होंने जेल हुकाम से भी कहा कि मुझे तंग ना किया जाए, मुझे सोने दिया जाए, जब मेरा दिल कर गया उठ के मैं नमाज़ पढ़ लूँगा, तो आप जो है मुझे तंग ना करो। ये जो बाहर शोर शराबा कैदियों का ज़ाहिर है वो ईद की नमाज से तो कैदी बाहर आए थे, तो आपस में जब वो मिलते हैं थोड़ा बहुत शोर तो होता ही है। तो उन्होंने कहा जी मेरी बैरक में शोर की आवाज़ सुनाई न दे, तो वो फिर जो जेलर थे उनके साथ भी इनकी जो है वो मुबैना तौर पर मुमारी हुई, और ये साहब फिर सोते रहे। ये दूसरा मौक़िफ़ है। तो ये इसकी जो अब वजाहत है कि क्या ये मौक़िफ़ पीटीआई का दुरुस्त है या जेल हुकाम और हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त है, ये जेल हुकाम जब इसकी वजाहत करेंगे तो चीज़ जो है वो असल चीज़ जो है वो सामने आ जाएगी। लेकिन जो इमरान खान का जो माजी का रिकॉर्ड देखा जाए, जब ये वज़ीर आज़म भी थे तो ईद की नमाज भी अपनी मर्ज़ी से पढ़ते थे। 11 बजे उठ गए, 1:30 बजे उठ गए, तब वो ईद की नमाज पढ़ते थे। इनकी ईद की नमाज पढ़ते हुए वीडियोज़ भी जो है, जब ये वज़ीर आज़म थे तो वो भी कोई या तो आती नहीं थी, तो अगर आती थी तो वो भी कोई 2-2:30 बजे के करीब आती थी, और वहीं पे बनी गाला की जो इनके घर में मस्जिद है वहाँ पर वो जो है वो नमाज अदा करते थे। तो इनका माजी अगर देखा जाए तो वैसे तो इनकी तीसरी ईद थी अडयाला में,
تو پتہ نہیں کہ تینوں عیدوں میں سے کون سی عید انہوں نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، لیکن یہ ایک موقف جو ہے میں نے آپ کے سامنے یہ جو ہے وہ رکھ دیا ہے۔ دوسرا یہ افسوسناک بات ہے، مقافات عمل ہے کہ عید کے دن ان کا کوئی بھی قریبی عزیز رشتہ دار ان سے ملنے کے لیے نہیں آیا، نہ ہی بشریٰ بی بی کا آیا، اور حیرت انگیز طور پر انہوں نے ملاقات کی درخواست بھی نہیں کی۔ ہوتا ہے نا کہ عید کے دن ملاقات کی درخواست کی جاتی ہے، تو بعض قیدیوں کی ملاقات اپنے عزیز و اقارب سے کرا بھی دی جاتی ہے، لیکن عمران خان کے نہ تو بہنوں نے نہ کسی اور قریبی رشتہ دار نے انہوں نے درخواست ہی نہیں کی، نہ کوئی ان سے ملنے آیا، اور بشریٰ بی بی بھی اپنے سیل میں ہی رہی۔ انہوں نے بھی عید کی نماز جو ہے وہ اکیلے ادا کی یا نہیں ادا کی، اس کے بارے میں بھی کوئی واضح چیز جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی اپنے سیل میں ہی مقیم رہی۔ ان سے ملنے کے لیے بھی ان کا کوئی رشتہ دار، بیٹیاں، پوتے پوتیاں جو تھے وہ ان کے یا بیٹے ان کو ملنے کے لیے نہیں آئے۔ تو دوسری طرف جو آرمی چیف ہیں جنرل سید عاصم منیر، انہوں نے اپنی والدہ کے انتقال کے باوجود جو ایک روایت ہے فوج پاکستان میں اس کو برقرار رکھا، اور عید جو ہے وہ سرحدوں پر تعینات اپنے فوجی جوانوں کے ساتھ گزاری۔ صبح صبح وہ اپنی والدہ محترمہ کی قبر مبارک پر گئے، وہاں پر فاتحہ خوانی کی، دعائے مغفرت کی، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے نماز عید جو ہے وہ جنوبی وزیرستان اور ڈی آئی خان کا جب دورہ کیا تو وہاں پہ فوجی جوانوں اور افسران کے ساتھ انہوں نے نماز عید جو ہے وہ ادا کی، اور چونکہ یہ مغربی سرحد ہے تو وہاں پر جو تعینات اگلے مورچوں پر تعینات بارڈر پہ جو تعینات فوجی جوان ہیں، وانا میں اور ڈی آئی خان میں چہکان کا علاقہ ہے، وہاں پہ وہ فوجی جوان اور افسران سے ملے، ان کو عید کی مبارکباد دی، ان کے ساتھ نماز عید ادا کی، ان کے ساتھ گلے ملے، ان کے بلند حوصلے کو سراہا، ان کی پیشہ ورانہ آپریشنل صلاحیتوں کی تعریف کی، اور یہ کہا اور اس چیز کا اعتراف کیا کہ آپ لوگ جو ہے سرحدوں پر الرٹ رہ کر، چوکس رہ کر، متحرک رہ کر، ہر وقت فعال رہ کر اپنے وطن کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، مادر وطن کا دفاع اپنی جانوں پر کھیل کر رہے ہیں، اور پوری قوم جو ہے وہ سکون سے سوتی ہے، اور ان کا امن اور سکون اگر ہے تو آپ لوگوں کی وجہ سے ہے، جس پر پوری قوم ان کو جو ہے وہ سلام پیش کرتی ہے، خراج تحسین پیش کرتی ہے کہ یہ اپنے پیاروں سے دور عید پہ اپنے پیاروں کے پاس نہیں ہوتے، سرحد پر تعینات ہوتے ہیں اور وطن کے دفاع کے لیے ہمہ وقت چوکس رہتے ہیں۔ تو آرمی چیف نے ان کا جو جذبہ حب الوطنی ہے اس کو سراہا، اور ساتھ ہی ساتھ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے فوج پاکستان اور پوری قوم کا جو عزم ہے اس کو بھی انہوں نے دہرایا، اس چیز کو دہرایا کہ جو امن و امان کا قیام اور دہشت گردی کا خاتمہ ہے اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ پاکستان میں امن آئے، استحکام آئے، اور ہم جو ہے وہ ترقی کی طرف اور خوشحالی کی طرف جو ہے وہ بڑھیں۔ فوجی جوانوں کے ساتھ پھر وہ گل مل گئے، تصاویر اور اس کی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں، فوجی جوانوں کے ساتھ گل مل گئے، ان کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ گپ شپ بھی کی، عید کی مبارکباد بھی دی، اور پھر جو ہے وہ واپس آئے۔ تو یہ ہر عید جو ہوتی ہے، چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، تو آرمی چیف جو ہیں، یہ روایات ہیں، تو وہ سابقہ آرمی چیف بھی جاتے تھے تو یہ بھی جاتے ہیں۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کا حوصلہ بڑھایا جائے، ان کو یقین دلایا جائے کہ آپ کی جو قیادت ہے، آپ کا جو سپہ سالار ہے وہ آپ سے الگ نہیں ہے، وہ آپ میں سے ہی ہے، اور آپ کے ساتھ عید منانا، آپ کے ساتھ رہ کر عید منانا وہ زیادہ پسند کرتا ہے، اور اس سے جوانوں کا حوصلہ بڑھتا ہے، افسران کا حوصلہ بڑھتا ہے، اور یہ جو ہم ایک بات کر رہے ہیں لیڈنگ فرام فرنٹ بھی، یہ اس کی ایک اور اعلیٰ مثال ہے۔ میں نے ایک پاپولر لیڈر کی بات کی تھی کہ اس کو ایک بہت بڑی سزا ہو گئی ہے، اور دوسرا پاپولر لیڈر جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں بند ہے، اور ابھی جس لیڈر کو سزا ہوئی ہے یہ فرانس کی مارین لی پین ہے۔ یہ فرانس کی جو دائیں بازو کی پارٹی ہے اس کی یہ مرکزی رہنما ہے۔ ان کو یورپی فنڈز میں خرد برد کے الزام میں مجرم قرار دیا گیا ہے، اور یہ طویل مدتی جب تحقیقات کی گئی تو انہوں نے پارلیمانی معاونین کے لیے مختص یورپین فنڈز تھے اس کو اپنی جماعت کے سیاسی عملے کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا، جو کہ ایک سنگین قانونی اور اخلاقی خلاف ورزی تھی، جس پر فرانس کی جو عدالت ہے، پیرس کی جو عدالت ہے، ان کو 4 سال قید،
1,00,000 جرمانہ اور 5 سال تک کے لیے کوئی بھی عوامی عہدہ رکھنے یا انتخاب لڑنے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2027 میں جو فرانسیسی صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس میں یہ جو دائیں بازو کی یہ جو مرکزی رہنما تھیں، یہ مارلین پین، تو یہ جو ہے اس میں اب نااہل ہو چکی ہیں، جس سے جو فرانس میں دائیں بازو کی سیاست کا جو منظرنامہ ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ اور یہ آپ کو بات بتا دیں کہ اگر جمہوریت سچی ہو تو اس میں طاقتور اور کمزور نہیں دیکھا جاتا، انصاف کے سامنے سب کو ہی جواب دہ ہونا پڑتا ہے، کیونکہ جب عدالت بولتی ہے تو پھر قوم سنتی ہے۔ تو نہ اس میں کوئی ہجوم نظر آیا، نہ ہنگامہ نظر آیا، صرف قانون کی جو حکمرانی ہے وہ ہمیں جو ہے وہ نظر آئی۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ کیونکہ کرپشن کا کوئی سیاسی رنگ نہیں ہوتا، تو لہٰذا قانون جو ہے وہ یہاں پہ ہر طرف یکساں لاگو ہوتا ہے۔ پاکستان میں اگر بات کی جائے تو عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ہوئی، تو اس میں پاکستان جو لوگ ہیں، جس کو بھی ہو جائے یا ماضی میں جن لوگوں کو سیاستدانوں کو سزا ہوئی خاص طور پر، تو وہ انصاف سے بچنے کے لیے سیاسی شہید بننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ذاتی اور انتقامی جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں قرار دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، ہنگامے کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ مارین لی پین کو بچانے کے لیے کوئی احتجاج، کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، لیکن پاکستان میں کرپشن کے تحفظ کے لیے سڑکیں جلائی جاتی ہیں۔ فرانس میں تو سیاسی فیصلے، اس فیصلے، عدالتی فیصلے کو عزت دی، لیکن پاکستان میں جو ہے وہ اصل طاقت قانون کی بجائے کسی اور جگہ دیکھی جاتی ہے، نعرے بازی کی جاتی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی سیاسی شخصیت، دائیں بازو پارٹی کی مرکزی رہنما، اس کو جیل بھیجا گیا تو کوئی فساد نہیں ہوا۔ یہاں پر جناب توڑ پھوڑ کا جو کلچر ہے وہ عام ہے، اور کتنے ہی احتجاج، ہنگامے جو ہیں، توڑ پھوڑ جو ہے وہ ہو چکی، 9 مئی ہو، 26 نومبر ہو، وہ سارا صاحب کا آپ کے سامنے ہے۔ وہاں پر تو افراد کی بجائے اداروں کو بچانے پر ترجیح دی گئی، یہاں پر کوشش یہی ہوتی ہے کہ افراد کو بچایا جائے، ادارے تباہ ہوتے ہیں تو ہو جائیں۔ اور ظاہر ہے انصاف جانبدار نہیں ہوتا، طاقت بچاتی نہیں ہے، اور یہی اصل احتساب جو ہے وہ ہوتا ہے۔ دوسری بات جو ہے اس میں یہ بھی ہے کہ انصاف کو سیاسی دباؤ کے لیے انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ فیصلہ عدالتوں سے آیا، عدالت سے آیا، سڑکوں سے نہیں آیا، اور کرپشن کے جھنڈے، نعرے، اس کے بجائے قانون کی حکمرانی اور سچائی کے ساتھ یہ چیزیں ساری کی گئیں۔ اور یہاں پر جو میں نے آپ کو بتایا کہ اصل چیز تو یہی تھی کہ عمران خان جیسا جو پاپولر لیڈر تھا، اس کو 190 ملین پاؤنڈ کرپشن سکینڈل میں سزا دی گئی۔ یہاں پر بھی ایک نئی مثال قائم ہوئی۔ اس وقت مغربی میڈیا نے اسے سیاسی انتقام قرار دینے کی بڑی کوشش کی، بڑے مضامین لکھے، لیکن جب یہ فرانس کی مارین لی پین کو سزا سنائی گئی اور جرمانہ کیا گیا، تو پھر فرانس کی جو عدالت ہے یا قانون ہے، جو انصاف ہے، وہ بھی پھر پاکستانی ماڈل کی تقلید جو ہے وہ کرتا ہوا نظر آیا۔ یہ ایک نئے عدالتی رجحان کا آغاز بھی کہا جا سکتا ہے، جہاں ریاستیں اب یہ چیز سمجھ چکی ہیں کہ اگر قانون کا نفاذ سب پر یکساں نہ ہو تو جمہوریت محض ایک تماشا بن کر رہ جائے گی۔ اور پاپولزم کی سیاست میں قانون کو بیانیے سے دبایا جاتا ہے، عوامی جذبات کو انصاف کے آگے لاکھڑا کیا جاتا ہے، ریاستی اداروں کو کمزور کر کے کرپٹ حکمرانی مسلط کی جاتی ہے۔ لیکن اس مرتبہ یہ پاکستان میں بھی غلط ثابت کیا گیا کہ جتنی مرضی پاپولیرٹی ہو، جتنا مرضی کرش ہو، یہ عام کوئی لیڈر ہو یا عام مجرم ہو، اگر جرم کیا ہے تو اس کی سزا جو ہے پھر اسے ملے گی۔ اور یہ جو بڑے بڑے ناموں تک بھی انصاف پہنچ رہا ہے، قانون کی حکمرانی قائم ہو رہی ہے، اور اپنے جو کلٹ کے ذریعے ماضی میں ریاستوں کو بلیک میل کیا کرتے تھے، اب وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی ایک نئی مثال جو ہے، تو یہ جو چیز سنائی گئی ہے، تو پاکستان میں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ دیکھیں نا، یہ سزا سنائی گئی کہ پارلیمنٹ کے فنڈز کو نیشنل ریلی کے عملے کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، 1,00,000 یورو ان کو جرمانہ بھی سنایا گیا 4 سال کی سزا کے بعد۔ لیکن پاکستان میں آپ دیکھیں، پاکستان میں کیا ہوا کہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے جو صوبائی فنڈز ہیں، ان کو نہ صرف جلسے جلوسوں، دھرنوں
اور پارٹی کے کیسز کے لیے دھڑلے سے استعمال کیا گیا، بلکہ بیرون ملک لابنگ فرمز بھی ہائر کر کے اس سے ادائیگیاں کی جاتی رہیں۔ اور علی امین جو گنڈا پور ہیں اس کے بیانات واضح ہیں، ماضی میں وہ تو یہ بھی کہہ چکے کہ بنی گالہ کا ماہانہ خرچ بھی وہ ادا کرتے ہیں، لیکن سزا تو دور کی بات، کوئی اسے جرم بھی نہیں سمجھ رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گنڈا پور صاحب تھے، آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری ملازمین سرکاری مشینری کا بھی دھڑلے سے جلسے جلوسوں میں استعمال جو ہے وہ ریاست کے خلاف کرتے رہے۔ یہاں عمران خان خود کہتا تھا کہ انصاف اور قانون سب کے لیے، امیر غریب کے لیے، طاقتور کمزور کے لیے برابر ہونا چاہیے، تو لیکن جب 190 ملین پاؤنڈ میں سزا سنائی گئی تمام تر شواہد اور ثبوتوں کی روشنی میں، تو اس کو انہوں نے غریب اور امیر کے درمیان فرق والا قانون نہیں کہا، انصاف نہیں کہا، بلکہ انہوں نے اس کو سیاسی انتقامی کارروائی، سیاسی فیصلہ، ذاتی فیصلہ قرار دے دیا گیا۔ اس کا ذمہ دار کبھی وہ عسکری قیادت کو ٹھہراتے ہیں، کبھی کسی کو ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک جو ہے روسی پھر اسٹیبلشمنٹ سے وہ بات کرنے کی بھی خواہش رکھتے ہیں، تو اسی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی ایک اور کوشش کی گئی، لیکن وہ کوشش ناکام ہوئی۔ یہ بار بار معافیا مانگی جاتی ہیں، لیکن اب ریاست جو ہے وہ کہتے ہیں ہمیں اس میں دلچسپی نہیں ہے، جتنی وہ ماریں کھا چکے ہیں، جتنی مرتبہ وہ ڈسے جا چکے ہیں۔ اور ویسے بھی انہوں نے ایک چیز واضح کرتی، انہوں نے کہا جی کہ اب یہ کسی شخص کا فیصلہ نہیں ہے، ادارہ جاتی فیصلہ ہے کہ جو بھی ریاست سے ٹکرائے گا تو پھر ریاست جو ہے وہ قانون اور انصاف اور قانون کی حکمرانی جو ہے اس کے ذریعے اس کا راستہ جو ہے وہ روکے گی۔ تو لہٰذا یہ جو کہا گیا جی پھر اچھا مہربانی کریں، اگر اس کو نہیں معافی تلافی دینے تو بشریٰ بی بی کو باہر نکال دیں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ عدالتوں میں جائیں، قانون کا سامنا کریں، اگر عدالتیں پہلے بھی عدالتوں کی وجہ سے وہ ضمانت پہ رہا ہوئی تھیں، اب بھی عدالتیں اگر ان کو ضمانت پہ رہا کرتی تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ جو عمران خان کا باب ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں وہ بند ہو چکا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ ان کے اپنے لوگ معافیاں تلافیاں مانگنے جاتے ہیں، لیکن وہاں سے صرف ایبسولوٹلی ناٹ کا جواب آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی فیس کریں، عدالتوں میں جائیں، قوانین کا سامنا کریں، ریاست سے ٹکرائیں گے اور ریاستی اداروں، عسکری قیادت اور بار بار جو ہے اس کو ٹارگٹ کریں گے، مہم چلائیں گے، ریاست مخالف بیانیاں بنائیں گے، دشمنوں کے ساتھ ملیں گے، ملک دشمن ایجنسیوں کا ساتھ دیں گے، بیرون ملک پاکستان کو بدنام کریں گے، بیرون ملک بیٹھ کر جو ہے وہ بلز جمع کرائیں گے کانگریس میں اور ہاؤس آف لارڈز میں، ہاؤس آف کامن میں، تو کیا پھر جو ہے وہ ریاست اور پاکستان کی جو قیادت ہے وہ خاموش ہو کر بیٹھے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نالے چوپڑیاں نالے دو تو مہربانی کرو۔ تو یہ جو معافی نامے کی ایک اور جو درخواست تھی وہ شکریہ کے ساتھ جو ہے اس کو جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔